कभी कभी ऐसा होता है कि हजारों मील दूर होने वाला कोई बहरान अचानक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। मशरिक़ वुस्ता की जंग का भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ। ये जंग रातों रात पाकिस्तानी अवाम पर एक पेट्रोल बम की तरह आ गिरी। चलें इस पर एक नज़र डालते हैं कि ये सब कैसे और क्यों हुआ। ये वो हिंदसा है जिसने जैसे पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। जरा सोचिए, रातों रात बगैर किसी वार्निंग के पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 55 रुपए का एकदम से इजाफा कर दिया गया। ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था जिसने हर घर के बजट को पूरी तरह से गड़बड़ा दिया। और इस फैसले के बाद अवाम के जज्बात कैसे थे उसका अंदाज़ा इस एक तबसरे से होता है। उन्होंने फैसला किया कि अगर बाकी मशरिक़ वुस्ता जंग में है तो पाकिस्तानी अवाम को भी महफूज महसूस नहीं करना चाहिए। ये जुमला उस बेबसी और गुस्से को जाहिर करता है जो उस वक्त महसूस किया जा रहा था। तो आइए इसके पहले हिस्से को देखते हैं, पेट्रोल बम। यहां हम ये जानेंगे कि कीमतों में इस अचानक इजाफे के फौरन बाद जमीन पर क्या असरात मुरतब हुए। जैसे ही खबर आई समझ लें कि पूरे पाकिस्तान में एक अफरा तफरी का आलम था। लोगों ने घबराहट में पेट्रोल खरीदना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बड़े शहरों में घंटों तक ट्रैफिक जाम रहा। कई पेट्रोल पंप्स ने तो वक्त से पहले ही काम बंद कर दिया और जगह जगह से लोगों के गुस्से और लड़ाई झगड़े की खबरें भी आने लगीं। लेकिन सबसे हैरानकुन बात क्या थी? इस इजाफे के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल पूरे खित्ते में सबसे महंगा हो गया। तज्जियाकारों ने बताया कि भारत और बांग्लादेश के मुकाबले में पाकिस्तान में कीमतें कहीं ज्यादा हो गईं, हालांकि हमारी फी कस आमदनी इन मुल्कों से कम है। तो सवाल यह है कि हुकूमत ने इतना बड़ा कदम उठाने की आखिर वजह क्या बताई। आइए दूसरे हिस्से में हुकूमती मौक़िफ़ को देखते हैं। सरकारी तौर पर जवाब ये दिया गया कि मशरिक़ वुस्ता में जो कशीदगी बढ़ रही है उससे आलमी तवानाई की सप्लाई पर बहुत ज़्यादा दबाव है। हुकूमत का कहना था कि पाकिस्तान को आलमी कीमतों के हिसाब से खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा और अब से कीमतों का जायज़ा हफ्तावार बुनियादों पर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम सवाल उठता है, क्या वाकई ये अचानक और इतना बड़ा इजाफा ही वाहिद रास्ता था जो बचा था? और यही वो नुक्ता है जहां से तज्जियाकारों की राय हुकूमती बयानिए से मुख्तलिफ होना शुरू हो जाती है। तीसरा हिस्सा है किफ़ायत शारी बमुकाबला हकीकत। इस सेक्शन में हम उस बयानिए पर नज़र डालेंगे जो हुकूमत की किफ़ायत शारी के दावों पर सवाल उठाता है। ये स्लाइड सूरत हाल को बहुत अच्छी तरह दिखाती है। एक तरफ पैगाम दिया जा रहा था वज़ीर आज़म की किफ़ायत शारी मुहिम का, और दूसरी तरफ हकीकत ये थी कि एक ही साल में 40 गैर मुल्की दौरे किए गए, एक नया सरकारी जहाज़ खरीदा गया और लग्जरी लैंड क्रूजर्स के ऑर्डर भी दिए जा रहे थे। तज्जियाकारों ने कई और रास्ते भी बताए थे जिन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया, जैसे कि ताकतवर शुगर और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की सब्सिडी ख़त्म की जा सकती थी, गैर ज़रूरी तरक्याती मंसूबों को 1 साल के लिए रोका जा सकता था, हुक्मरान तबके की मराआत कम की जा सकती थी, या फिर मुल्क में मौजूद 28 दिन के तेल के ज़खायर को इस्तेमाल करके इस इजाफे को कुछ वक्त के लिए टाला जा सकता था। अब ज़रा पाकिस्तान से नज़र हटाकर इस बड़े जोग्राफियाई तनाज़े को देखते हैं जिससे इस सारे मामले की बुनियाद बनाया जा रहा था। मशरिक़ वुस्ता जो एक बारूद खाने की तरह बना हुआ है। तज्जियाकारों के मुताबिक ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी कार्रवाई के मकासद मुसलसल बदलते रहे। पहले कहा गया कि मकसद न्यूक्लियर प्रोग्राम को नाकारा बनाना है, फिर बात मिसाइल सलाहियतों को तबाह करने पर आई और अब मामला ईरान के तेल पर गैर मशरूत कब्जा करने तक पहुंच गया है। और इस तनाज़े में एक बहुत ही खतरनाक नई मिसाल भी कायम हुई। जजीरे कशम पर ईरान के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जैसे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया। ये इस बात की अलामत थी कि तनाज़ा किस कदर शदीद और ख़तरनाक होता जा रहा है। तो इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान कहाँ खड़ा था? पांचवां हिस्सा इसी पर है कि पाकिस्तान किस तरह 2 इलाकाई ताकतों के दरमियान एक नाजुक सिफारती रास्ते पर चल रहा था। एक आला सतही मीटिंग के बाद जारी होने वाली प्रेस रिलीजेस से पाकिस्तान की सिफारती मजबूरी साफ जाहिर होती है। सऊदी एलामिया में बाहमी दिफाई मुआहदे और ईरानी खतरे की बात की गई, जबकि पाकिस्तानी एलामिया में ईरान को एक बरादर मुल्क कहा गया जो मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इशारा था। और इस पूरे तज्जिए का निचोड़ इस एक जुमले में है, हम ईरान के खिलाफ हथियार नहीं उठा सकते, लेकिन हम सऊदी अरब को नहीं कह सकते, वो हमारी लाइफलाइन है। ये जुमला पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी चैलेंज की बिल्कुल सही अक्कासी करता है। चलें अब वापस पाकिस्तान की तरफ आते हैं और देखते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के असरात एक के बाद एक किस तरह आवाम को उनकी बर्दाश्त की आखिरी हद तक ले जा रहे थे। देखें, पेट्रोल महंगा होने का मतलब सिर्फ पेट्रोल की कीमत बढ़ना नहीं होता। इससे पूरी मईशत में महंगाई का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। ट्रांसपोर्ट के किराए 75% तक बढ़े, रेल के किरायों में 20% इजाफा हुआ और हवाई जहाज के टिकट भी 5,000 रुपए तक महंगे हो गए, जबकि बिजली के बिलों में भी इजाफे का खदशा पैदा हो गया।
حالات کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ تجزیہ کار یہ وارننگ دے رہے تھے کہ عوام میں غصہ بہت زیادہ ہے اور اگر ان پر دباؤ اسی طرح بڑھتا رہا تو یہ کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ اور یہ سب ہمیں اس آخری سوچنے پر مجبور کرنے والے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے، جب کوئی قوم عالمی طاقتوں کی کشمکش اور اپنی اندرونی معاشی تکلیف کے بیچ پھنس جائے تو آخر اس کے عوام کے لیے برداشت کی آخری حد کیا ہوتی ہے؟ کیا دنیا اب تیل کی جنگ سے نکل کر پانی کی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے؟ یہ ایک ایسا بنیادی سوال ہے جو آج کے اس تجزیے کا مرکز ہے۔ بالکل۔ آج 7 مارچ 2026 ہے اور ہماری اس آج کی نشست میں ہم ایک نہایت اہم ٹی وی ٹاک شو کے ٹرانسکرپٹ کا تفصیلی جائزہ لینے والے ہیں۔ جی ہاں، اور اس ٹرانسکرپٹ میں عالمی جنگ اور ہماری مقامی معیشت کے آپس میں جو گہرے ربط ہے نا، ان پر بات کی گئی ہے۔ صحیح، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ اس ڈیپ ڈائیو یعنی اس گہرے تجزیے کا مقصد صرف اور صرف فراہم کردہ حقائق اور ان مختلف زاویوں کو غیر جانبدارانہ انداز میں سمجھنا ہے۔ ایگزیکٹلی، ہم یہاں کسی بھی سیاسی فریق، چاہے وہ پاکستان کی حکومت ہو، امریکہ ہو یا پھر ایران، اس کی نہ تو حمایت کر رہے ہیں اور نہ ہی مخالفت۔ ہاں، ہمارا فوکس صرف اس بات پر ہے کہ ٹرانسکرپٹ کے اندر جو انکشافات اور تجزیے موجود ہیں ان کو دھیان سے ڈی کوڈ کیا جائے۔ اور سننے والوں کے لیے اس تجزیے کا سب سے اہم مقصد ہی یہ سمجھنا ہے کہ جب مڈل ایسٹ میں بم گرتے ہیں تو وہ ہزاروں میل دور عام عوام کی جیب پر پیٹرول بم بن کر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ عام طور پر عالمی خبروں کو ایک الگ کھانے میں رکھ کر دیکھا جاتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، لیکن یہ ٹرانسکرپٹ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جیو پالیٹکس اور ہمارے گھر کا بجٹ آپس میں کتنی بری طرح الجھے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسٹریٹ آف ہارموز میں ہلچل ہو اور یہاں کسی ملک کی سڑکوں پہ ٹریفک جیم یا پینک بائنگ نہ دیکھنے کو ملے۔ اور اسی پینک بائنگ اور پیٹرول بم کی جو تفصیل اس ٹرانسکرپٹ میں بیان کی گئی ہے وہ واقعی ہوشربا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس پیٹرول بم کی طرف۔ مطلب 55 روپے فی لیٹر کا اضافہ راتوں رات کر دیا گیا، اور وہ بھی تب جب 1 مارچ کو پہلے ہی 8 روپے بڑھائے گئے تھے۔ بالکل، اور ٹرانسکرپٹ میں ان مناظر کا جو ذکر ہے جب اس اچانک اضافے کا اعلان ہوا، سڑکوں پر شدید ٹریفک جام اور پیٹرول پمپس پر پینک بائنگ کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ ظاہر عوام تو پریشان ہوگی، ساتھ ہی حکومت کی جانب سے یہ اعلان بھی سامنے آیا کہ اب پرائسنگ کا نظام 15 دن کے بجائے ہفتہ وار بنیادوں پر تبدیل کیا جائے گا۔ یہ تو عام عوام کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے، کیونکہ ویکلی پرائسنگ کا مطلب ہے کہ مارکیٹ میں انسرٹینٹی مزید بڑھ جائے گی۔ دیکھیں، حکومت کی جانب سے اس اضافے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو دلائل دیے گئے ہیں ان کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ ٹرانسکرپٹ کے مطابق حکومت نے 2 اہم وجوہات پیش کی ہیں۔ اور پہلی وجہ عالمی منڈی میں کروڈ آئل کی قیمتوں میں اچانک اضافہ بتایا گیا ہے، جو $78 سے جمپ کر کے $106 تک پہنچ چکی ہے۔ اور دوسری وجہ IMF کی طرف سے آنے والا دباؤ ہے، جہاں ٹیکس کلیکشن میں 100 ارب روپے کا شارٹ فال سامنے آیا ہے، جسے پورا کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ لیکن جب ہم ان دلائل کو زمینی حقائق اور خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا تضاد سامنے آتا ہے۔ ہاں، ٹرانسکرپٹ اس تضاد کو اعداد و شمار کے ساتھ واضح کرتا ہے۔ اگر ہم اس خطے کے باقی ممالک مثلاً انڈیا، بنگلہ دیش اور سری لنکا کو دیکھیں تو اس حالیہ اضافے کے بعد پاکستان میں پیٹرول کی قیمت ان ممالک کے مقابلے میں 15 سے 20% زیادہ ہو چکی ہے، جو کہ ایک بہت الارمنگ سٹیٹسٹک ہے، خاص طور پر جب ہم اس بات کو مد نظر رکھیں کہ پاکستان کی پر کیپٹا انکم اس پورے خطے میں سب سے کم ہے۔ یعنی جس طبقے کی آمدنی سب سے کم ہے اس پر اس عالمی بحران کا سب سے زیادہ فائنینشل بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ میں واقعی سوچ رہی تھی کہ یہ کتنا بڑا تضاد ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں عالمی بحران مقامی پالیسیز کی کمزوریوں کو بے نقاب کرتا ہے۔ جب عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو حکومت عام طور پر عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کرتی ہے، لیکن یہاں الٹا عوام پر سارا بوجھ شفٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کی ایک اور بڑی وجہ اشرفیہ کی مراعات ہیں، جن پر اس ٹرانسکرپٹ میں بہت سخت تنقید کی گئی ہے۔ ایک طرف حکومت عوام کو آسٹیرٹی ڈرائیو کے نام پر قربانی دینے کا کہتی ہے، اور دوسری طرف انہی دنوں میں 108 لگژری وہیکلز کی خریداری کی خبریں سامنے آتی ہیں۔ یہ کنٹراسٹ واقعی ذہن کو جھنجھوڑنے والا ہے۔ سڑکوں پر لوگ 55 روپے کے اضافے پر قطاروں میں کھڑے ہیں
اور حکومت کی لگژری وہیکلز کی خریداری جاری ہے۔ ساتھ ہی اس مواد میں وزیر اعظم کے دوروں کا بھی حوالہ موجود ہے، جہاں ایک سال میں لگ بھگ 40 غیر ملکی دورے کیے گئے۔ اس کے اوپر سے سب سے بڑا سوال سبسڈیز کا ہے۔ ٹرانسکرپٹ میں پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ شوگر کارٹل، فرٹیلائزر سیکٹر اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اب بھی لگاتار سبسڈیز دی جا رہی ہیں۔ ان بڑے سیکٹرز کو بچانے کی قیمت اصل میں عام آدمی چکا رہا ہے، اور اس بوجھ کے اثرات صرف پیٹرول پمپ تک محدود نہیں رہتے۔ عوام پر جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں ان کی تفصیل اس مواد میں بہت واضح ہے۔ ٹرانسپورٹ کے کرائے 70 سے 75% تک بڑھ چکے ہیں، جو کہ پوری سپلائی چین کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ ہر چیز، چاہے وہ سبزی ہو یا دیگر ضروریات زندگی، اس کرائے کے اضافے کے بعد مہنگی ہو جاتی ہے۔ بالکل، ریلوے کے کرایوں میں 5 سے 20% کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور ہوائی جہاز کے ٹکٹ میں 5,000 روپے کا اضافہ متوقع بتایا جا رہا ہے۔ یہ سب عالمی حالات اور مقامی بدانتظامی کا ایک کمبائنڈ رزلٹ ہے جو عام آدمی کو فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ اب اگر ہم اس پوری معاشی تباہی کے روٹ کاز یعنی مڈل ایسٹ کی جنگ کی طرف آئیں تو وہاں کے حالات اور بیانات کا ٹکراؤ ایک الگ ہی کہانی سنا رہا ہے۔ ٹرانسکرپٹ میں جنگ کے 8ویں روز کا حوالہ دیا گیا ہے، جہاں اچانک بیانات کا ایک دلچسپ تبادلہ ہوا۔ ہاں، ایرانی صدر مسعود پزیشکیان نے اپنے پڑوسی ممالک سے معذرت کی اور واضح کیا کہ وہ صرف ڈیفینسو کارروائی کر رہے ہیں، ان کا ارادہ کسی پڑوسی پر حملہ کرنے کا نہیں ہے۔ اور اس نرم بیانیے کے سامنے آتے ہی امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا، جس میں انہوں نے اسے ایران کی سرنڈر قرار دے کر اپنی فتح کا دعویٰ کر دیا۔ یہ تو ڈپلومیٹک میسیجنگ کی ایک کلاسک ایگزامپل ہے نا؟ بالکل، ایرانی صدر کا بیان دراصل اپنے پڑوسی خلیجی ممالک کو مطمئن کرنے کے لیے تھا کہ انہیں ایران سے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن امریکن قیادت نے اس ڈیفینسو سٹانس کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کیا۔ تاہم ٹرانسکرپٹ اس فتح کے دعوے سے کہیں زیادہ گہرائی میں جا کر امریکہ کے اصل اہداف کا جائزہ لیتا ہے، اور وہ اہداف مسلسل تبدیل ہو رہے ہیں۔ شروع میں بیانیہ یہ تھا کہ نیوکلیئر انسٹالیشنز کو نشانہ بنایا جائے گا، پھر بات میسائلز تک آئی، اور اب انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہاں اس ٹرانسکرپٹ کا سب سے اہم انکشاف سامنے آتا ہے وائٹ ہاؤس نیشنل انرجی ڈویژن کے جیرڈ ایگن کا بیان۔ انہوں نے ان تمام بدلتے اہداف کے پیچھے کی آخری حقیقت کھول کر رکھ دی۔ ہاں، ان کا کہنا تھا کہ اس پوری مہم کا اصل مقصد ایران کا تیل بلا مشروط حاصل کرنا ہے، اور انہوں نے اسے بالکل وینزویلا کی مثال کے ساتھ جوڑا۔ یہ بیان ان تمام ملٹری اور ڈپلومیٹک جسٹیفیکیشنز کو سائڈ پر رکھ کر ایک پیور اکنامک موٹیو کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جیرڈ ایگن کا یہ حوالہ اس پورے جیو پالیٹکس کے بیس موٹیو کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ جب عالمی طاقتیں کسی ملک میں مداخلت کرتی ہیں تو ہیومن رائٹس یا گلوبل سیکیورٹی کا نیریٹو بنایا جاتا ہے۔ لیکن ٹرانسکرپٹ یہ واضح کرتا ہے کہ الٹیمیٹ پرائز ہمیشہ ریسورسز ہوتے ہیں۔ وینیزویلا کے بعد اب ایران کے آئل ریزروز پر انکنڈیشنل ایکسس حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مگر اس پولیٹیکل نیریٹو کے برعکس جنگ کی زمینی حقیقت کچھ اور ہی تصویر پیش کر رہی ہے۔ ایک طرف ڈی سی میں فتح کے دعوے ہیں، لیکن ٹرانسکرپٹ میں ذکر کردہ انڈین جرنلسٹ راج موہن سنگھ کی رپورٹ گراؤنڈ ریالٹی کا ایک مختلف رخ دکھاتی ہے۔ راج موہن سنگھ کی رپورٹ واقعی گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ وہ خود اسرائیل میں موجود تھے اور ان کی آبزرویشن یہ تھی کہ اس فتح کے دعوے کے باوجود وہاں لوگ شدید خوف میں ہیں۔ صحیح، 20 فٹ گہرے بنکرز کو بھی اب محفوظ تصور نہیں کیا جا رہا ہے۔ وہاں شدید بلیک آؤٹ کا ذکر ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ مخالف میسائلز لگاتار اپنے اہداف تک پہنچ رہے ہیں۔ یہاں ہم دوبارہ اس بات کو واضح کر دیں کہ ہم اس رپورٹ کے ذریعے کسی بھی فریق کی فتح یا شکست کا حتمی تجزیہ نہیں کر رہے۔ بالکل، اس ڈسکشن کا مقصد صرف یہ دکھانا ہے کہ ٹرانسکرپٹ میں سیاسی بیانات اور گراؤنڈ ریالٹی کے درمیان کتنا وسیع فرق ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سیاسی سطح پر سرنڈر اور فتح کا ماحول بنایا جا رہا ہے، جبکہ زمینی حالات بتاتے ہیں کہ کانفلکٹ بہت گہرا اور تباکن مرحلے میں انٹر ہو چکا ہے۔ اور اسی تباکن مرحلے میں ایک ایسا واقعہ ہوا
جس نے اس عالمی بحران کے ڈائنامک کو پوری طرح بدل کر رکھ دیا۔ ہاں، ٹرانسکرپٹ کے مطابق کیش آئلینڈ پر ایک حملہ ہوتا ہے، لیکن یہ حملہ کسی آئل ریفائنری یا ملٹری بیس پر نہیں تھا۔ یہ حملہ ایک پانی کے ڈی سیلینیشن پلانٹ پر تھا۔ جب ساری دنیا تیل کے ارد گرد اس جنگ کو دیکھ رہی ہے، کشم آئلینڈ پر پانی کے پلانٹ کا نشانہ بننا ایک نئے اور خوفناک ٹرینڈ کی شروعات لگتی ہے۔ اس پورے تجزیے کا سب سے کروشل پوائنٹ یہی ہے، تیل سے زیادہ پانی کا ہتھیار کے طور پر استعمال ہونا۔ جب ہم خلیجی ممالک جیسے کہ UAE، سعودی عربیہ اور قطر کی بات کرتے ہیں تو ان کی سب سے بڑی کمزوری یا ان کا ایکلیز ہیل تیل کا ذخیرہ نہیں ہے۔ ان ممالک کے پاس تیل تو بے تحاشا ہے، لیکن ان کا وجود ان ڈی سیلینیشن پلانٹس پر منحصر ہے جو سمندر کے کھارے پانی کو پینے کے قابل بناتے ہیں۔ اگر کشم آئلینڈ جیسا حملہ ان ممالک کے واٹر پلانٹس پر ہو جائے تو ان کے پاس شہروں کو پانی فراہم کرنے کے کوئی قدرتی ذخائر موجود نہیں ہے۔ یہ ایک بیان نہ کیے جانے والا ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے۔ اگر ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے صرف ان واٹر پلانٹس کو ٹارگٹ کیا تو کچھ ہی دنوں میں وہاں ایک ان پریسیڈنٹڈ بحران پیدا ہو جائے گا۔ صحرا میں بسے ہوئے ان شہروں میں اگر پانی کی سپلائی کٹ آف ہو جائے تو عالمی حالات کس طرف جائیں گے، اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ٹرانسکرپٹ خلیجی ممالک کی امریکہ سے شدید ناراضگی اور پریشانی کو اجاگر کرتا ہے۔ ان ممالک کی اس پریشانی کی بنیاد بالکل لاجیکل ہے۔ انہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ امریکہ نے انہیں بالکل اکیلا چھوڑ دیا ہے اور اپنے تمام ڈیفنس سسٹمز، ایسٹس اور میسائلز صرف اسرائیل کے دفاع کے لیے ڈائیورٹ کر دیے ہیں۔ اس ڈائیورژن کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ خلیجی ممالک کے تیل کے کنویں اور عالمی تجارت کا سب سے اہم چوک پوائنٹ یعنی اسٹریٹ آف ہارمز پوری طرح ایکسپوزڈ اور خطرے کی زد میں آ چکے ہیں۔ ان ممالک کے لیے یہ صرف اکانومی کا مسئلہ نہیں بلکہ سروائیول کا مسئلہ بن چکا ہے۔ اسی کشمکش اور سروائیول کے دور میں پاکستان کی ڈپلومیٹک مشکلات بھی ٹرانسکرپٹ میں ہائی لائٹ ہوئی ہیں۔ عاصم منیر اور سعودی وزیر دفاع کی ملاقات کا جو ذکر اس مواد میں ہے وہ اس پوری سچویشن کو مزید کمپلیکس بناتا ہے۔ سعودی پریس ریلیز میں واضح طور پر ڈیفنس پیکٹ کا حوالہ دیا گیا اور ایرانی حملوں سے دفاع کی بات کی گئی۔ لیکن اس کے بالکل اپوزٹ پاکستان کے ISPR نے جو بیان جاری کیا اس میں ایران کو ایک برادر ملک قرار دیا گیا۔ ایک طرف ڈیفنس پیکٹ اور دوسری طرف برادر ملک، یہ تو بہت بڑی کشمکش ہے۔ یہ ڈپلومیٹک ورڈنگ کا فرق پاکستان کی عالمی کشمکش کو پوری طرح نمایاں کرتا ہے۔ پاکستان کسی ایک فریق کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ سعودی عربیہ ایک طویل مدتی معاشی اتحادی ہے جبکہ ایران ایک پڑوسی ہے جس کے ساتھ کشیدگی افورڈ نہیں کی جا سکتی۔ ISPR کے بیان میں برادرہ ملک کا لفظ دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ پاکستان اس کانفلکٹ میں نیوٹرلٹی مینٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہے، چاہے اس پر سعودی عرب کی طرف سے اس ڈیفنس پیکٹ کو ایکٹیویٹ کرنے کا کتنا ہی دباؤ کیوں نہ ہو۔ خطے کی سیاسی شطرنج پر یہ توازن برقرار رکھنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے، خاص طور پر جب نئے جیو پولیٹیکل اتحاد پوری طرح بے نقاب ہو رہے ہیں۔ اس ٹرانسکرپٹ میں ایک ایسی ڈیولپنگ سٹوری کا ذکر ہے جس نے اس پورے ریجن کے پاور ڈائنامکس کو بدل دیا ہے۔ انٹرنیشنل واٹرز میں، جو کہ بھارت کے سمندری حدود کے قریب تھے، ایران کے ایک نیوی جہاز پر ٹارپیڈو حملہ ہوتا ہے۔ اس حملے میں 100 سے زائد مرینز مارے گئے اور سب سے شاکنگ ڈیٹیل یہ تھی کہ یہ جہاز کسی جنگ یا عالمی مقابلے کا حصہ نہیں تھا۔ یہ واقعہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی کے حوالے سے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ایک نان کمبیٹنٹ جہاز کو نشانہ بنانا، اور وہ بھی ایک ایسی جگہ جہاں کسی کو توقع نہیں تھی۔ اس واقعے کے بعد انڈین میڈیا اور عوام کی طرف سے وہاں کی حکومت پر شدید تنقید کی گئی۔ ان کا سوال تھا کہ ان کے سمندری حدود کے اتنے قریب ایک اتنا بڑا ملٹری آپریشن کیسے ہو گیا اور حکومت خاموش رہی۔ اس پبلک پریشر کے جواب میں بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کا بیان سامنے آیا، جس نے ایک بہت بڑے راز سے پردہ اٹھا دیا۔ ایس جے شنکر کا موقف یہ تھا کہ حملہ چونکہ انٹرنیشنل واٹرز میں ہوا ہے اس لیے بھارت کی سوورینٹی کی خلاف ورزی نہیں ہوئی، لیکن اس ڈیفینسو بیان کے ساتھ انہوں نے امریکہ اور بھارت کے درمیان کوارڈ کے تحت ایک نہایت گہرے نیول معاہدے کا انکشاف کر دیا۔ انہوں نے کلیئر کیا کہ اب انڈین پورٹس پر امریکن جہاز آ سکتے ہیں۔ یہ انکشاف اس عالمی بحران کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اس گہرے نیول معاہدے کا مطلب یہ ہے کہ اب امریکن بحری جہاز
جنوبی بھارت کی بندرگاہوں پر آ کر پناہ لے سکتے ہیں، ریفیولنگ کر سکتے ہیں اور مرمت بھی کروا سکتے ہیں۔ یہ لاجسٹکلی ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے امریکہ کے لیے، اور اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ بھارت جو کہ تاریخی طور پر نان الائنڈ یا غیر جانبدار رہنے کا دعویٰ کرتا تھا، اب مکمل طور پر امریکن کیمپ میں شامل ہو چکا ہے۔ اس خطے کے جیو پولیٹیکل اتحاد کتنی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، یہ نیول معاہدہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ تو اس تجزیاتی نشست کے اس حصے تک پہنچنے کے بعد اگر ہم اس عالمی اور مقامی معلومات کے ڈھیر کو سمیٹیں تو 3 بنیادی ٹیک اویز نکل کر سامنے آتے ہیں۔ پہلا ٹیک اوے تو وہی ہے جہاں سے ہم نے شروعات کی تھی کہ عالمی سیاسی اور فوجی بحران کا سیدھا اثر ہماری روزمرہ کی زندگی پر پڑتا ہے۔ مڈل ایسٹ میں ہونے والی ایسکلیشن سیدھا ہمارے پیٹرول پمپس پر 55 روپے کے پیٹرول بم کی شکل میں گرتی ہے۔ دوسرا اہم ٹیک اوے اس جنگ کے مقاصد اور بیانات کا مسلسل تبدیل ہونا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جنگ کے اہداف کبھی واضح نہیں ہوتے۔ نیوکلیئر انسٹالیشن سے شروع ہونے والی بات اچانک تیل کی انکنڈیشنل ایکسیس پر آ کر رکتی ہے۔ سیاسی بیانات میں ایک دوسرے پر فتح کے دعوے کیے جاتے ہیں، جبکہ بیک روم ڈپلومیسی اور گراؤنڈ ریالٹیز مکمل طور پر الگ ہوتی ہیں۔ اور تیسرا اور شاید سب سے کرٹیکل ٹیک اوے جو اس پورے مواد نے اجاگر کیا ہے وہ یہ ہے کہ مستقبل کی جنگیں اب تیل کی سپلائی پر نہیں بلکہ پانی کی فراہمی پر منحصر ہوں گی۔ کیشم آئلینڈ پر ہونے والا حملہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ آنے والے وقتوں کے لیے ایک اشارہ ہے کہ انسانیت کی سب سے بنیادی ضرورت کو وارفیئر میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ تینوں ٹیک اویز اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ عالمی پاور ڈائنامکس، نیچرل ریسورسز اور عام انسانی زندگی کس قدر ڈیپلی انٹر کنیکٹڈ ہے۔ اس طرح کے کانفلکٹس کسی ایک خطے تک محدود نہیں رہتے۔ ان کے اثرات کی لہر پوری دنیا کے معاشی اور سماجی ڈھانچے کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اس پوری تفصیل کے بعد اس مواد نے ایک ایسا آخری سوال چھوڑا ہے جو کافی عرصے تک ذہن میں گونجتا رہے گا۔ اگر واقعی مڈل ایسٹ کی آنے والی جنگوں میں میٹھے پانی کے ڈیسیلینیشن پلانز اصل ٹارگٹ بن جائیں، جیسا کہ کشم آئلینڈ کے واقعے سے صاف اشارہ ملتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان وسیع و عریض صحرائی شہروں کا وجود کتنے دن برقرار رہ سکے گا۔ ایک واقعی سوچنے والی بات ہے۔ اگر وہاں پانی کی فراہمی بالکل منقطع ہو جائے تو کیا یہ آنے والے وقتوں میں ایک ایسے عالمی مہاجر بحران یعنی ایک ایسی گلوبل ریفیوجی کرائسس کو جنم دے گا جس کے لیے دنیا بالکل بھی تیار نہیں ہے؟ اس تحقیق اور تفصیلی جائزے کا سینے پر یہی بوجھ رہ جاتا ہے کہ دنیا اس وقت جس راستے پر گامزن ہے اس کے نتائج کسی ایک خطے کے لیے نہیں بلکہ پوری نوع انسانی کے لیے سنگین ہو سکتے ہیں۔ اس اہم اور فکر انگیز جائزے کے اختتام پر ہم یہی امید کرتے ہیں کہ عالمی قیادت ان سنگین حقائق کا ادراک کرے گی۔ اگلی نشست تک کے لیے خدا حافظ۔ ویلکم ٹو دی ڈیبیٹ۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو صرف بین الاقوامی سیاست تک محدود نہیں رہا بلکہ سیدھا ہماری جیبوں پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اس نشست میں ہم مہیا کیے گئے مواد کا مختلف زاویوں سے تجزیہ کریں گے۔ مشرق وسطیٰ میں خاص طور پر امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جو عسکری کشیدگی ہے اور اس کے نتیجے میں پاکستان جیسی معیشتوں میں پٹرول کی قیمتوں کا جو اچانک بحران آیا ہے، وہ ہمارا آج کا مرکز ہے۔ بالکل، اور یہ ایک ایسا سلگتا ہوا مسئلہ ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج کا ہمارا مرکزی سوال یہی ہے کہ کیا یہ سب واقعی ایک کامیاب امریکی اور اتحادی حکمت عملی کا ناگزیر نتیجہ ہے؟ یعنی کیا واقعی عالمی دباؤ نے ہماری معیشتوں کو سخت فیصلے کرنے پر مجبور کر دیا ہے؟ یا پھر اور یہ دوسرا پہلو ہے، کیا یہ امریکی پالیسی کی ایک مایوس کن ناکامی ہے جسے مقامی، میرا مطلب ہے حکومتی اشرافیہ، محض ایک بہانے کے طور پر استعمال کر کے غریب عوام کا استحصال کر رہی ہے؟ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ عالمی سپلائی چین کے خطرات اور امریکی دباؤ ایک بہت ٹھوس حقیقت ہے۔ حکومتوں کو معاشی بقا کے لیے لامحالہ تلخ فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ اچھا، میں صورتحال کو بالکل مختلف زاویے سے دیکھتی ہوں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ امریکی حکمت عملی اس وقت شدید کنفیوژن اور بکھراؤ کا شکار ہے، اور پاکستان میں ہمیں جو معاشی بحران نظر آ رہا ہے وہ دراصل حکومتی اشرافیہ کا اپنا پیدا کردہ ہے۔ یہ عالمی حالات کی آڑ میں اپنے الے تلوں کا بوجھ عوام پر ڈالنے کی ایک سوچی سمجھی معاشی حکمت عملی ہے۔
دیکھیں، ہمیں یہاں جذبات سے ہٹ کر زمینی حقائق کو دیکھنا ہوگا۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کی تنصیبات پر جو مسلسل حملے ہو رہے ہیں وہ واضح طور پر امریکی اسٹریٹجک غلبے کو ظاہر کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا قبل از وقت فتح کا اعلان کرنا اور یہ کہنا کہ ایران ہزاروں سالوں میں پہلی بار ہار مان کر خلیجی پڑوسیوں سے معافیاں مانگ رہا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ نفسیاتی اور عسکری دونوں میدانوں پر دباؤ بڑھا رہا ہے۔ میں یہاں ذرا سا آپ کو روکوں گی۔ آپ جس دباؤ اور فتح کی بات کر رہے ہیں وہ دراصل وائٹ ہاؤس کے اندر کی کنفیوژن ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات محض فیس سیونگ کی ایک کوشش ہیں تاکہ مقامی امریکی ووٹر کو مطمئن کیا جا سکے۔ وہ ہر روز اپنا ہدف تبدیل کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جوہری تنصیبات تباہ کر دیں، کبھی بیلسٹک میسائلوں کی بات کرنے لگتے ہیں۔ جس حکمت عملی کا کوئی واضح اور مستقل ہدف ہی نہ ہو، اسے کامیاب کیسے کہا جا سکتا ہے؟ لیکن ہدف تو واضح ہے نا، خطے میں ایران کے اثر و رسوخ کو محدود کرنا۔ صدر مسعود مشپشان کی جانب سے پڑوسی عرب ممالک کو یہ یقین دہانی کروانا کہ ایران ان پر حملہ نہیں کرے گا، کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ امریکی ڈیٹرنس قائم ہو چکا ہے؟ ایران اس وقت تنہا ہے اور مزید محاذ کھولنے سے گھبرا رہا ہے۔ آپ ان کے رویے کو شکست خوردہ کہہ رہے ہیں، جبکہ میں اسے ایک انتہائی ذہین اور نپی تلی سفارتی چال سمجھتی ہوں۔ ایران خلیجی ممالک کو جنگ سے دور رکھ کر دراصل امریکہ اور اسرائیل کو تنہا کر رہا ہے۔ اور جہاں تک امریکی اہداف کی بات ہے، ذرا وائٹ ہاؤس کے نیشنل انرجی ڈویژن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جیرڈ ایگن کا وہ بیان یاد کریں جو ریکارڈ پر موجود ہے۔ انہوں نے واضح کیا تھا کہ امریکہ کا اصل ہدف بلا شرط ایران کا تیل ہتھیا کر قبضہ کرنا ہے۔ یہ تو وسائل پر قبضے کی ننگی جنگ ہے۔ چلیں فرض کریں یہ وسائل کی جنگ ہی ہے، لیکن اس جنگ کے عالمی اثرات تو حقیقت ہے نا۔ آبنائے ہرمز کی ممکنہ بندش کے خوف سے بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں کے $106 فی بیرل تک پہنچنے کے امکانات ایک تلخ حقیقت ہیں۔ اب ان حالات میں پاکستان جیسی کمزور معیشت کے پاس کیا آپشن بچتا ہے؟ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں یکو مشت $55 فی لیٹر اضافے کے سوا کوئی متبادل باقی نہیں بچتا۔ آپ اس عالمی سپلائی چین کے بحران کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ $106 کی بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن ذرا ٹھہریں اور اعداد و شمار پر غور کریں۔ یہ جو پاکستان میں پٹرول بم پھیرایا گیا ہے، یہ کوئی عالمی مجبوری نہیں تھی۔ جب حکومت کے پاس پہلے سے 28 دن کا پرانے ریٹ والا تیل موجود تھا، یعنی وہ تیل جو انہوں نے $60 فی بیرل پر خریدا تھا، تو راتوں رات $55 کا اضافہ کر کے غریب عوام کی جیب سے 100 ارب روپیہ نکالنے کا کیا جواز تھا؟ وہ سستا تیل عوام کو کیوں نہیں دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاستیں روزمرہ کی بنیاد پر نہیں چلتیں۔ انہیں مستقبل کی خریداری کے لیے زر مبادلہ کے ذخائر متوازن رکھنے ہوتے ہیں۔ جب آپ کو معلوم ہو کہ اگلا کارگو $106 کے حساب سے آئے گا، تو آپ پرانا سٹاک سستے داموں بیچ کر ریزرو خالی نہیں کر سکتے۔ یہ معاشیات کا بنیادی اصول ہے۔ یہ معاشیات نہیں ہے، یہ سیدھا IMF کی شرائط اور بیوروکریٹک اہداف پورے کرنے کا ایک بے رحم طریقہ ہے۔ حکومت کو اپنا ریونیو ٹارگٹ پورا کرنا تھا اور انہوں نے سب سے آسان راستہ چنا، یعنی عوام کی جیب کاٹنا۔ ہم اس استحصال پر مزید بات کریں گے، لیکن ذرا واپس اس امریکی اسٹریٹجک دلالت پر آتے ہیں۔ کیا واقعی سفارتی صف بندیاں امریکہ کے حق میں ہیں؟ بالکل ہیں۔ اگر ہم بغور دیکھیں تو امریکہ اس وقت اتحادیوں کے ساتھ مل کر ایران کا مؤثر گھیراؤ کر رہا ہے۔ انڈین پانیوں کی مثال لے لیں، جو کہ بین الاقوامی سمندری حدود ہیں۔ وہاں ایرانی بحریہ کے جہاز پر جو ٹورپیڈو حملہ ہوا اور 100 سے زائد میرینز مارے گئے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تنازع آبنائے ہرمز سے نکل کر بحر ہند تک پھیل چکا ہے۔ مرینز کا مارا جانا ایک بہت بڑا ثانیہ ہے، لیکن کیا یہ جنگ کوئی خطرناک نہج پر لے جانے کے مترادف نہیں؟ کیا اسے کامیابی کہا جا سکتا ہے؟ اسے جنگی حکمت عملی کے تناظر میں دیکھنا ہوگا۔ مزید یہ کہ امریکہ کا انڈیا کی بندرگاہوں کو اپنے جنگی جہازوں کی ری فیولنگ کے لیے استعمال کرنا ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ یہ کوڈ اتحاد کے تحت امریکی بحری طاقت کو مضبوط کر رہا ہے۔ اس کا پورے خطے پر شدید دباؤ ہے۔ آپ دیکھیں، حال ہی میں سعودی وزیر دفاع اور پاکستان کے آرمی چیف کی جو ملاقات ہوئی، جس میں ڈیفنس پیکٹ پر بات ہوئی، وہ اسی جنگی صف بندی کا واضح اشارہ ہے۔ یہ صف بندیاں کاغذوں پر تو بہت مضبوط نظر آتی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ بکھر رہی ہیں۔ خلیجی ممالک، خاص طور پر سعودی عرب اور UAE،
اس وقت شدید خوفزدہ ہیں۔ انہیں بخوبی اندازہ ہے کہ جنگ پھیلی تو امریکہ انہیں تنہا چھوڑ کر تمام تر وسائل اسرائیل پر جھونک دے گا۔ خلیجی ممالک کے پاس جدید ترین امریکی دفاعی نظام موجود ہیں، وہ اتنے غیر محفوظ نہیں ہیں جتنا آپ تاثر دے رہی ہیں۔ دفاعی نظام اپنی جگہ، لیکن ان کی معیشت تیل کی درآمدات پر کھڑی ہے۔ وہ تو مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں کہ جنگ کو روکا جائے۔ اور جہاں تک آپ نے پاکستان کا ذکر کیا کہ سعودی وزیر دفاع سے ملاقات دباؤ کا نتیجہ ہے، تو ذرا ISPR کی حالیہ پریس ریلیز بھی دیکھ لیں۔ اس میں ایران کو واضح طور پر ایک برادر ملک کہا گیا ہے۔ سفارتکاری میں ایسے الفاظ کا چناؤ بتاتا ہے کہ پاکستان کسی صورت اس امریکی جنگ کا حصہ بننے سے گریزاں ہے اور مذاکرات کو ترجیح دے رہا ہے۔ جی، پاکستان جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتا، اس بات سے میں متفق ہوں، لیکن سفارتی بیانات سے تنازع کی شدت کم نہیں ہوتی۔ ہمیں اس جنگ کی نوعیت کو سمجھنا ہوگا۔ آپ جس امریکی حکمت عملی کو ناکام اور کھوکھلا کہہ رہی ہیں، اس کے انتہائی ٹھوس نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آبنائے ہارمز میں قشم آئلینڈ پر واقع واٹر فلٹریشن پلانٹ کو نشانہ بنانے کا واقعہ لے لیں۔ یہ کوئی عام فوجی ہدف نہیں تھا۔ بالکل، یہ کوئی عام فوجی ہدف نہیں تھا، یہ تو ایک سویلین انفراسٹرکچر پر حملہ تھا۔ جنگ میں اہداف اس بنیاد پر طے کیے جاتے ہیں کہ دشمن کو سب سے زیادہ نقصان کہاں پہنچے۔ یہ امریکہ کی ایک سخت جنگی حکمت عملی ہے۔ اس کا مقصد ایران کو اندرونی طور پر کھوکھلا کرنا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو 90 کی دہائی میں بوسنیا میں بالکل یہی ماڈل استعمال کیا گیا تھا، جہاں پانی کو باقاعدہ جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اور آپ اس غیر انسانی حکمت عملی کو ایک کامیاب ماڈل کہہ رہی ہیں؟ میں اسے اخلاقی اینک سے نہیں، جنگی کامیابی کے زاویے سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ حملہ ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ اہداف کے حصول کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔ جب دنیا کی سب سے بڑی طاقت اس حد تک جارحانہ ہو تو عالمی سپلائی چینز کا درہم برہم ہونا یقینی ہے، اور یہیں سے پاکستان پر اس کے معاشی اثرات شروع ہوتے ہیں۔ یہ اثرات ناگزیر ہیں۔ معاف کیجیے گا، لیکن میں قشم آئلینڈ والے واقعے کا تجزیہ اس طرح نہیں کرتی۔ پانی کے ذخائر پر حملہ امریکی طاقت کا نہیں، بلکہ ان کی شدید مایوسی اور ناکامی کا ثبوت ہے۔ وہ کس طرح؟ ایک اہم تنصیب کو تباہ کرنا ناکامی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور میزائل لیڈرشپ کا خاتمہ۔ جب وہ اس میں مکمل ناکام ہو گئے تو انہوں نے مایوسی میں سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ قشم آئلینڈ پر ڈی سیلینیشن پلانٹ کو تباہ کرنا ایک انتہائی خطرناک اور احمقانہ قدم ہے۔ ڈیٹرنس قائم کرنے کے لیے ایسے غیر روایتی قدم اٹھانے پڑتے ہیں۔ لیکن کیا اس نام نہاد ڈیٹرنس کے نتائج سوچے ہیں کسی نے؟ مشرق وسطیٰ کی اصل دکھتی رگ تیل نہیں بلکہ پانی ہے۔ فرض کریں اگر ایران نے جوابی کارروائی میں UAE یا سعودی عرب کے ڈی سیلینیشن پلانٹس تباہ کر دیے تو کیا ہوگا؟ ان کے پاس تو قدرتی پانی کے ذخائر ہیں ہی نہیں، ان کی بقا ان پلانٹس پر ہے۔ اگر وہ تباہ ہوئے تو پوری عالمی معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے گی۔ یہ ماسٹر سٹروک نہیں، تباہی کو دعوت دینا ہے۔ آپ کے خدشات بالکل درست ہے کہ یہ صورتحال خطرناک ہے، لیکن یہ خطرہ ہی تو وہ عالمی دباؤ ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ اب اسے ذرا پاکستان کی مخصوص معاشی صورتحال کے تناظر میں دیکھیں۔ جب دنیا میں پانی اور تیل کی جنگ چل رہی ہو تو حکومت کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں۔ آپ تنقید تو کر رہی ہیں، لیکن کیا ترقیاتی اخراجات یا حکومتی معاملات یکدم روکے جا سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ اس سے پوری حکومتی مشینری مفلوج ہو سکتی ہے۔ مشینری مفلوج کرنے کی بات کون کر رہا ہے؟ بات ترجیحات کی ہے۔ ترجیحات اتنی سادہ نہیں ہوتی۔ ایک طرف عالمی دباؤ ہے، دوسری طرف IMF کی انتہائی کڑی شرائط ہیں۔ اب پاکستان میں شوگر یا فرٹیلائزر کارٹلز کے مسائل دہائیوں پرانے ہیں۔ حکومت ان کے خلاف راتوں رات کارروائی کر کے ریونیو اکٹھا نہیں کر سکتی۔ ایسے ہنگامی حالات میں فوری ریونیو کے لیے پیٹرول جیسی چیز پر انڈائریکٹ ٹیکس لگانا ایک ضرورت بن جاتا ہے۔ یہ ریاستی بقا کے لیے ایک کڑوا گھونٹ ہے جو پینا پڑتا ہے۔ مجھے آپ کی اس بات سے قطعی اتفاق نہیں، اور میں بتاتی ہوں کیوں۔ جسے آپ کڑوا گھونٹ کہہ رہے ہیں وہ سراسر ظلم ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ حکومتی اخراجات روکے نہیں جا سکتے۔ ذرا MNAs اور MPs کے اربوں روپے کے ترقیاتی فنڈز کی طرف دیکھیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ان فنڈز کا کم از کم 40% کرپشن اور کمیشن کی نظر ہو جاتا ہے۔ کیا ڈیفالٹ کے کنارے کھڑے ملک میں انہیں 1 سال کے لیے منجمد نہیں کیا جا سکتا تھا؟ سیاسی حکومتوں کو ارکان اسمبلی کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے، یہ ان کی مجبوری ہوتی ہے۔ تو کیا اس مجبوری کی قیمت غریب عوام ادا کریں گے؟
ایک ہی ہفتے میں عوام پر پیٹرول اور ڈیزل کی مد میں 63 روپے کا مجموعی بوجھ ڈال دیا گیا۔ اس ایک فیصلے سے ٹرانسپورٹ کے کرائے 75% بڑھ گئے۔ جس غریب کی تنخواہ 2 سال سے نہیں بڑھی، اس کا تو بجٹ مکمل تباہ ہو گیا نا۔ یہ دردناک ضرور ہے، لیکن معاشی اصلاحات ہمیشہ تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ اصلاحات تب ہوتی ہیں جب بوجھ سب اٹھائیں۔ ہماری اشرافیہ اپنی مراعات سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ عوام سڑکوں پر خوار ہو رہے ہیں اور حکومت نے 108 نئی لگژری گاڑیاں خریدنے کی منظوری دی ہے۔ وزیر اعظم 40 غیر ملکی دورے کر چکے ہیں۔ کیا بیوروکریسی اپنا مفت پیٹرول کم نہیں کر سکتی؟ جب تک حکمران خود قربانی نہیں دیتے، اسے ناگزیر عالمی مجبوری قرار دینا عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے۔ یہ سپلائی چین کا مسئلہ نہیں، اشرافیہ کی بے حسی ہے۔ ہم نے آج کی اس گفتگو میں بلا شبہ کئی تلخ اور پیچیدہ پہلوؤں کا جائزہ لیا ہے۔ آپ کے دلائل اپنی جگہ وزن رکھتے ہیں، لیکن میں اب بھی اپنے اس بنیادی موقف پر قائم ہوں کہ مشرق وسطیٰ کی یہ جنگی صورتحال اپنے اندر ایک طوفان سمیٹے ہوئے ہے۔ امریکہ اور اتحادیوں کا فوجی دباؤ، تجارتی راستوں پر منڈلاتے خطرات اور خام تیل کا $106 تک پہنچنے کا امکان، یہ ایسے ٹھوس حقائق ہیں جن سے مفر ممکن نہیں۔ ان عالمی عوامل کی وجہ سے پاکستان جیسی معیشتوں کے پاس فوری اور سخت، چاہے غیر مقبول ہی صحیح، معاشی اقدامات اٹھانے کے سوا واقعی کوئی چارہ نہیں رہتا۔ اور میں اپنی اس بات کا پوری شدت سے اعادہ کروں گی کہ ہم بین الاقوامی بحران کی آڑ میں ہونے والے اس مقامی استحصال کو قطعی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ امریکی حکمت عملی کا بکھراؤ اپنی جگہ حقیقت ہے، لیکن پاکستان میں موجودہ معاشی بحران بنیادی طور پر یہاں کے اشرافیہ کا اپنا پیدا کردہ ہے۔ پرانے $60 والے سٹاک پر راتوں رات عوام سے اربوں کمانا اور اسے لگژری گاڑیوں اور دوروں پر اڑانا یہ ثابت کرتا ہے کہ اس بوجھ کی اصل وجہ عالمی دباؤ نہیں، بلکہ اشرافیہ کی اپنی مراعات سے چمٹے رہنے کی ضد ہے۔ آج کی ہماری اس تفصیلی گفتگو میں یہ بات تو واضح طور پر سامنے آئی ہے کہ ہم دونوں اس امر پر مکمل اتفاق کرتے ہیں کہ خطے کی صورتحال اس وقت انتہائی کشیدہ ہے۔ تیل کی قیمتوں میں غیر یقینی، پانی کے ذخائر کا جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال ہونا اور مہنگائی کی وجہ سے نچلے اور درمیانے طبقے کی جو معاشی پسپائی ہو رہی ہے، یہ ایسے تلخ حقائق ہیں جن سے انکار ممکن نہیں۔ ہم دونوں یہ تسلیم کرتے ہیں کہ عام آدمی واقعی ایک شدید بحران سے گزر رہا ہے۔ بالکل، ان زمینی حقائق اور عوام کے درد سے کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ سڑکوں پر موجود اضطراب بالکل حقیقی ہے۔ تاہم جیسا کہ ہم نے دیکھا، اس بحران کی اصل جڑوں کے حوالے سے ہمارا اختلاف بدستور موجود ہے۔ کیا یہ بحران کامیاب امریکی حکمت عملی سے پیدا ہونے والی ریاستی مجبوری ہے، یا پھر امریکی ناکامیوں کی آڑ میں مقامی اشرافیہ کا منظم معاشی استحصال؟ اس پر ہمارے زاویے مختلف ہیں۔ یقیناً، اور یہی دراصل اس مباحثے کا حسن ہے۔ ہم اپنے سامعین پر یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی سیاست اور معاشیات کی یہ پیچیدہ حقائق اتنے سیدھے نہیں ہوتے جتنے بظاہر نظر آتے ہیں۔ آج ہم نے جن سفارتی اور معاشی شواہد پر بات کی، مہیا کیے گئے مواد میں ان پر مزید گہرائی سے جاننے کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔ ہر واقعے کی کئی تہیں ہوتی ہیں۔ درست فرمایا۔ ہم یہ فیصلہ اپنے سامعین پر چھوڑتے ہیں کہ وہ ان تمام حقائق، دلائل اور پس پردہ محرکات کا خود تنقیدی جائزہ لیں اور اپنی ایک آزاد اور باخبر رائے قائم کریں۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی اس گفتگو نے اس اہم مسئلے کو دیکھنے کے لیے آپ کے سوچنے کے زاویوں کو مزید وسعت دی ہوگی۔ آپ کا بہت شکریہ، اور ہمارے سامعین کا بھی۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ سنتے رہیے، کیونکہ کھلے ذہن کے ساتھ سیکھنے اور سمجھنے کا یہ عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ خدا حافظ۔